टेस्ट जरूर कराएं। नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमृतकाल के दौरान तालीम समाजी काया पलट की बुनियाद होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बांडीपोरा में TRF के 2 मिलिटेंट गिरफ्तार, हथलंगा ओडी में भारी मकदार में हथियार और गोली बारूद जब्त। सार्फिन के हकूक के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम, और मुल्क में कोविड मामलात में इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत पूरी तरह चौकस, मनसुख मांडविया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान तालीम समाजी काया पलट की बुनियाद होगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुस्तक़बिल और दूर अंदेशी पर मबनी तालीमी पॉलिसी पर अमल करके मुल्क में मुस्तक़बिल के लिए मिसाली शहरी तैयार होंगे। वज़ीर आज़म ने यह बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव के खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने तालीम के शोबे में गुरुकुल की तरफ से किए गए बेदाग और शानदार काम की तारीफ करते हुए कहा कि गुरुकुल हिंदुस्तानी रिवायात और जदीद तालीम का संगम है, जिसने भारत के कदीम तालीमी निज़ाम के अहया के लिए ज़बरदस्त काम किया है। वज़ीर आज़म ने बताया कि राजकोट में सिर्फ 7 तालिब इल्मों से गुरुकुल शुरू किया गया था और आज मुल्क भर में इसकी 40 शाखें हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए भी गुरुकुल शुरू करने के वास्ते तंजीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वहां मौजूद इज्तिमा से खिताब करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वह कम से कम 15 दिन तक मुल्क के शुमाली मशरिक हिस्से का दौरा करें और वहां की सकाफत को समझें और वहां के मुख्तलिफ सकाफती विरसे के बारे में तहरीर करें। बांडीपोरा पुलिस ने TRF के 2 मिलिटेंटों को हथियार और गोली बारूद समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर पदन सदर अनंतनाग का रहने वाला अम्माद अमीन चौपार उर्फ चिट्टा भाई और हरगाम अड़ीगाम कोकरनाग का ताहिर अहमद भट्ट उर्फ टाइगर नामी इन मिलिटेंटों को फौज, पुलिस और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बांडीपोरा के बालाई इलाकों से श्रीनगर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से मैगजीन और गोलियों के कई राउंड समेत एक चीनी साख्त का पिस्तौल, चीनी साख्त का एक ग्रेनेड और डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। बारामूला जिले में ओडी सेक्टर के हथलंगा इलाके में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया है। इस सिलसिले में जारी की गई तफसीलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 8 AK राइफलें, 24 मैगजीन, 500 से ज्यादा गोलियों के राउंड, 12 पिस्तौल, 24 पिस्तौल मैगजीन और गोलियों के 244 राउंड के अलावा 14 ग्रेनेड और दीगर काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया है। इस सिलसिले में ओडी पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। SIA ने ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के असासों को मुंजबित करने की मुहिम को जारी रखते हुए आज भी वादी के कई अजला में कार्रवाई की। ज़राए के मुताबिक एजेंसी ने कुलगाम जिले में 5 मकामात पर कार्रवाई के दौरान कई इमारात के अलावा तकरीबन 20 कनाल अराजी को मुंजबित किया। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा और पुलवामा टाउन में भी SIA की कार्रवाई के दौरान इमारात और अराजी को मुंजबित किया गया। इसके अलावा एजेंसी ने बड़गाम जिले के ओमपोरा, चंदीपोरा, शोलीपोरा और पादर इलाकों में भी ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई। खबरें अभी और भी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा पोर्टल नाफिज किया जाएगा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे मुसाफिरों के लिए RT-PCR कराना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि भारत पहुंचने के बाद अगर वो जांच के बाद मुतासिर पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। मांडविया ने कहा कि हुकूमत चौकस है और सभी जरूरी इक़दाम कर रही है ताकि मुल्क में कोविड के मामलात में इजाफा न हो।
صحت و طبی تعلیم کے سیکرٹری بھوپندر کمار نے رواں ماہ کی 27 تاریخ کو کی جانے والی موک ڈرل کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی۔ واضح رہے کہ طبی اداروں میں کووڈ مینجمنٹ کے تحت مختلف سہولیات اور انتظامات کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مشق کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری موصوف نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ سبھی متعلقہ ادارے اور افسران ہر سطح پر متحرک رہیں تاکہ یوٹی میں کووڈ کیسوں میں اضافے ہونے کی صورت میں کسی بھی صورتحال کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے سبھی سربراہوں سے کہا کہ وہ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی ہدایت کے مطابق 27 دسمبر صبح 9 بجے اپنے اپنے اداروں میں موک ڈرل کا اہتمام کریں تاکہ ان سبھی سہولیات اور آلات کا جائزہ لیا جا سکے جن کی کووڈ کی روک تھام میں کافی اہمیت ہے۔ شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل اپندر دویدی نے آج نگروٹا میں قائم جموں کشمیر و لداخ کے NCC ڈائریکٹوریٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں NCC گارڈوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا، جبکہ موصوف نے NCC کیڈٹوں کے مارچ پاسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ GOC نے کیڈٹوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے جوش اور تندہی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی اور جسمانی تندرستی کو بنائے رکھنے کے لیے کیڈٹ جو کسرت کر رہے ہیں وہ بھی قابل سراہنا ہے۔ اس دوران جنرل آفیسر کمانڈنگ کو جموں کشمیر اور لداخ خطے میں امن اور تعمیر و ترقی کے لیے سرکار کی طرف سے کی گئی پہل اور اقدامات کے حوالے سے بھی جانکاری فراہم کی گئی۔ صارفین کے حقوق کے قومی دن کے حوالے سے آج ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام ہوا۔ اس حوالے سے نئی دلی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صارفین کے امور کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ صارفین جلد حصول انصاف کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے مختصر عرصے میں مقدمات کو تیزی سے نمٹایا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار کاروبار اور رہن سہن کو آسان بنانے کے لیے متعدد کوششیں کر رہی ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے ڈائریکٹوریٹ آف فوڈ سول سپلائز اور امور صارفین کشمیر نے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کو منعقد کرنے میں محکمے کو ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر، ڈسٹرکٹ ریڈرسل کنزیومر کمیشن اور ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ کشمیر کا بھی تعاون رہا۔ صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے محکمے کی ان کوششوں کی ستائش کی جو ہر سطح پر شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کی اس لیے بھی سراہنا کی جانی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کر کے یہ لوگوں کی امنگوں پر کھرا اترنے میں پوری طرح کامیاب ہوا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالسلام نے محکمے کی طرف سے کیے گئے صارفین دوست اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ صارفین کو راحت پہنچانے کے لیے محکمہ پوری طرح متحرک ہے۔ اس حوالے سے اننت ناگ میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اننت ناگ کے سیکرٹری نے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1986 کے مختلف مادوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے تقریب کے شرکاء سے کہا کہ وہ صارفین کے حقوق کے حوالے سے پوری طرح باخبر رہیں اور کسی بھی شکایت کی صورت میں متعلقہ فورم سے بغیر کسی جھجک کے رجوع کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں امن کی واپسی کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ حقیقت سے بعید ہیں۔ سینئر صحافی برج بردواج کی تازہ تصنیف کی رسم اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس وقت ہر سرگرمی سیاسی وابستگی اور سیاسی انتقام گیری کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وادی میں سب کچھ ٹھیک ہے تو سرکار یہاں نوکریاں کرنے والے کشمیری پنڈت ملازمین کو واپس جانے کے لیے کیوں قائل نہیں کر پا رہی ہے۔ PDP کے اہتمام سے آج چاڈورہ بڈگام میں پارٹی ورکروں کا ایک کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن سے محبوب بیگ اور عبدالرحمان ویری سمیت کئی پارٹی لیڈران نے خطاب کیا۔ اس موقع پر محبوب بیگ نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ PAGD کو مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں یہاں کی سیاسی جماعتوں کو مل کر چناؤ لڑنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہی BJP کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر عبدالرحمان ویری نے کہا کہ PAGD بڑے منصوبے کے لیے بنائی گئی تھی اور وقت آنے پر اس کا فائدہ سب کو ملے گا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا غیر مبہم اور سادہ ہے جس کے تحت وہ جموں کشمیر میں امن استحکام اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سری نگر کے پارٹی صدر دفتر پر آج منعقدہ ایک تقریب پر بولتے ہوئے موصوف نے کہا کہ اپنی پارٹی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ سیاسی اور معاشی لحاظ سے با اختیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ لوگوں کے جڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر PDP کے سابق ضلع صدر حاجی پرویز احمد بٹ اور سابق یوتھ لیڈر اطہر الدین نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور پارٹی صدر نے ان کا خیر مقدم کیا۔
ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ضلع میں مختلف سرکاری دفاتر کا اچانک معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے 41 ملازمین کو غیر قانونی طور پر ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا، جن کے خلاف تعدیبی کارروائی کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے ضلع میں سبھی سرکاری دفاتر کے ملازمین کی 100% حاضری کو یقینی بنانے پر زور دیا اور ملازمین سے تاکید کی کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر تعینات رہیں۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر نے آج کسان سامان دیوس منعقد کیا۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن کے اہتمام سے منعقدہ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر نذیر احمد گنائی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اس دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ملک بھر میں بھارت کے چوتھے وزیر اعظم اور کسان لیڈر چودھری چرن سنگھ کی یاد میں منایا جاتا ہے، جنہوں نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی پالیسیاں متعارف کیں۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کہا ہے کہ متعلقہ محکمہ کاشتکاروں کی آمدن کو دوگنا کرنے کے لیے کثیر رخی اپروچ اپنا رہا ہے۔ آج بڑگام میں مرکزی معاونت والی اسکیموں اور پروگراموں کی عمل آوری اور کیپیکس بجٹ کے تحت عملی اور مالی حصولیابی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر افسران کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی اور اس سے منسلک سیکٹروں کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے یوٹی انتظامیہ نے جو پروجیکٹ منظور کیے ہیں وہ کافی اہم ثابت ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ بڑگام ضلع اس حوالے سے دیگر اضلاع سے منفرد ہے کیونکہ یہاں محکمے کی طرف سے کلائمیٹ چینج پروگرام عملایا جا رہا ہے۔ موصوف نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت ملنے والی جانکاری اور آرا محکمے کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر کئی منصوبے مرتب کیے جا رہے ہیں۔ گاندربل میں گڈ گورننس ہفتہ کے تحت باغبانی محکمہ نے آج مالکان باغات کے لیے ایک روزہ تربیتی و جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ مفید جانکاری کو عام کرنے اور ٹیکنالوجی سے متعلق باغ مالکان کو زیادہ سے زیادہ باخبر کرنے کے لیے منعقدہ اس تقریب میں ضلع ترقیاتی کمشنر سائمبر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ باغبانی محکمہ کی ڈپٹی ڈائریکٹر شفیقہ خالد مہمان ذی وقار کی حیثیت سے اس تقریب میں موجود رہیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے سبھی متعلقین سے کہا کہ وہ متعلقہ محکمے کی مختلف اسکیموں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرز انڈیا جموں کشمیر اسٹیٹ سینٹر سری نگر نے آج سری نگر میں انرجی کنزرویشن ڈے کے حوالے سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ سولر پاور دی فیوچر موضوع کے تحت منعقدہ اس ورکشاپ میں IEI کے کارپوریٹ ممبروں، انجینئروں، انجینئرنگ طلباء اور ریسرچ اسکالروں اور ماہرین نے شرکت کی۔ NIT سری نگر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش سہگل نے اس ورکشاپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ورکشاپ کے کئی ماہرین نے موضوع پر اپنا اظہار خیال کیا۔ کپواڑہ ضلع کے دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں دردپورہ میں فوج اور میکس لائف انشورنس کے باہمی اشتراک سے وزارہ سکل ڈیولپمنٹ اینڈ ایمپلائمنٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس مرکز کے ذریعے علاقے کی بے روزگار لڑکیوں کو سلائی کے حوالے سے ہنر مند بنایا جائے گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر روزگار کمانے کے اہل بن سکیں۔ فوج کے وجر ڈویژن کے GOC میجر جنرل ابھیجیت S پندھار نے اس سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ابتدائی مرحلے میں 20 لڑکیوں کو اس سینٹر میں ماہرین کی خدمت سے تربیت فراہم کی جائے گی۔ جشن چلے کلاں کے تحت CRPF کی 118ویں بٹالین نے گنڈ کنگن میں ایک کلچرل پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ چلے کلاں کا استقبال کرنے اور کشمیری کلچر کو فروغ دینے کی پہل کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں مختلف فنکاروں نے اپنے فن اور کئی بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پروگرام کے اختتام پر انعامات اور اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں قائم تاریخی گرجا گھر میں کرسمس کے تہوار کے سلسلے میں کافی چہل پہل اور رونق پائی جا رہی ہے۔ گرجا گھر کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور یہاں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں عیسائی فرقے سے وابستہ لوگوں نے شرکت کر کے خصوصی عبادت میں حصہ لیا۔ اس موقع پر UT میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران ڈائریکٹر ٹورزم کے علاوہ کئی دیگر افسران نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے شہر کے مختلف حصوں میں ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف مہم میں تیزی لائی ہے۔ مہم کے تحت آج کارپوریشن نے جہانگیر چوک، مہاراجہ بازار، مائی سما، لال چوک اور شالیمار سمیت کئی علاقوں میں کارروائی عمل میں لائی۔ کارروائی کارپوریشن کے چیف اینٹی انکروچمنٹ افسر مدثر حسین بانڈی کی نگرانی میں کی گئی۔ ایگزیکٹو انجینئر ماسٹر پلان ڈویژن سری نگر کی اطلاع کے مطابق سندھ ایکسٹینشن کینال میں ضروری مرمت کے پیش نظر 27 دسمبر 2022 بروز منگلوار دن کے 12 بجے سے 28 دسمبر 2022 بروز بدھوار رات 9 بجے تک ملشاہی باغ، زکورہ، گلاب باغ، آلسٹینگ اور اس کینال کے ذریعے پانی سپلائی ہونے والے کئی دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی جزوی طور متاثر رہے گی۔ پانی کی اشد ضرورت پڑنے کی صورت میں محکمے کے ٹیلی فون نمبرات 2452-047 اور 2477-207 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔